इमरान खान साहब की हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है? आवाम को हम सहूलतें अभी तक नहीं दे पाए जितनी देनी चाहिए। IMF के साथ नेगोशिएट करके इमरान खान का मुआहदा पूरा करना पड़ा। जावेद चौधरी उन्होंने कॉलम में लिखा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को जनरल बाजवा ने एनआरओ दिया है। खान साहब वाले हथकंडे इस्तेमाल करने होते तो आज वो और उनके साथी सारे जेली मुकदमों में जेलों में बैठे होते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, 9 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को PDM की जमातों ने मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वजारत से तो हटाया, लेकिन इनका ये नारा था कि हम माशी इस्तेहकाम है उसको बेहतर करेंगे। इनका ये शिकवा था कि इमरान खान साहब मुल्क को घेर के जा रहे हैं, वो ठीक करेंगे, लेकिन कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं है। 8 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब की हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है अभी तक? देखिए, महंगाई के ख़िलाफ़ हम आए थे। हम इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी एक चार्जशीट थी, जिसमें से एक इशू ये था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और उस वक्त महंगाई बढ़ने के इम्कानात और वजूहात बेसिकली सप्लाई साइड का कम होना था। पाकिस्तान में किल्लत थी अशिया की, जिसकी वजह से महंगाई हो रही थी। पाक करेंसी उस वक्त बड़ी तेज़ी से गिर रही थी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बकौल खान साहब के वो कोई हमारे दौर में 25 अरब डॉलर तक गई थी, वो कोई 30 अरब डॉलर तक ले गए थे, लेकिन पाकिस्तान की इंपोर्ट्स उनके दौर में 75-80 अरब डॉलर तक चली गई और इतना बड़ा डेफिसिट हो गया जिसको कवर करना मुमकिन ना रहा और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान बढ़ता गया। फिर उन्होंने खारजा पॉलिसी में बहुत खौफनाक किस्म के काम किए। मसलन सऊदी अरब से नाराज़गी कर ली, अमेरिका से नाराज़गी कर ली, CPEC के ऊपर एतराज़ करके चाइना से नाराज़गी कर ली, यूरोपियन यूनियन से नाराज़गी कर ली। कितना अर्सा तक FATF का केस हमारा जो है वो अटका रहा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तमाम कंडीशनलिटीज़ पूरी कर चुका था। यही रवैया उनका पाकिस्तान के इदारों के साथ था, सहाफ़ियों के साथ था। सहाफ़ी खुद कहा करते थे कि इतनी कदगने कभी किसी दौर मार्शल लॉ में हम पे नहीं थी जितनी उस दौर में थी। एक बड़ा कंट्रोल सेट में एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारे सहाफ़ियों को उनकी जॉब से, उनके ओहदों से हटा दिया गया। अपोजिशन के रहनुमाओं को पकड़ पकड़ के एहतसाब के नाम पे जेल में डाला गया। किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल, किसी को 1.5 साल, और किसी एक की भी कन्विक्शन नहीं हुई। किसी एक से 1 रुपया नहीं निकाला गया, बल्कि जो जो केस अदालतों में पहुंचा, आला अदालतों ने उठा उठा के वो केस बाहर फेंके। इन सारी वजूहात के साथ हमने खान साहब के ख़िलाफ़ एक एजिटेशन की थी। वो अपने दौर में कुछ ऐसे मुआहदे करके गए थे, ख़ासतौर पे IMF के साथ। उस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर वो एग्री करके गए थे कि हमने कुछ शराइत पूरी करनी है, जिसमें टैक्स लगाना है, जिसमें बिजली और गैस के रेट बढ़ाने हैं, सब्सिडियाँ ख़त्म करनी हैं, और ख़ुद ही अपने दौर में उन्होंने एंड पे आके उसकी वायलेशन की, जिससे वो मुअत्तल हो गया मुआहदा। अब वो मुआहदा हमारे दौर में आके अगर रिवाइव नहीं होता तो पाकिस्तान को मज़ीद जो मुल्कों से सपोर्ट चाहिए थी या इदारों से सपोर्ट चाहिए थी, IMF के मुअत्तल शुदा मुआहदे की सूरत में वो नहीं मिल सकती थी। लिहाजा हमें IMF के साथ नेगोशिएट करके इमरान खान का मुआहदा पूरा करना पड़ा, जिसके नतीजे में महंगाई हुई, टैक्सेशन ज़्यादा हुई, बाकी सब्सिडियाँ कम हुई। कायरा साहब, जो महंगाई है मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है, कब तक कंट्रोल कर सकेंगे? देखा जाए तो बहुत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसकी वजह से। कोशिश कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज किया जाए। ये जो शदीद किस्म का दबाव आया हुआ है अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, अफ़गानिस्तान में जाने वाले डॉलर्स के हवाले से, पाकिस्तान की अपनी करेंसी के ऊपर जो बोझ आया हुआ है, उसकी वजह से कई सारे मसाइल का सामना है। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब रोज़ नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, तो जिससे एक पैनिक सा हुआ है। इंशाल्लाह ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना होगा, बल्कि पाकिस्तान ग्रेजुअली अब रिकवरी की तरफ जाएगा। और जूँ जूँ हमारे पास कोई स्पेस पैदा होगी, यकीनन हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमने आवाम को सहूलतें देनी है। हमारे दौर में आवाम को हम सहूलतें अभी तक नहीं दे पाए जितनी देनी चाहिए। यही हमारा टारगेट है, यही हमारी कोशिश है। कायरा साहब, इमरान खान साहब जिस शोबे का इज़हार कर रहे हैं कि मुझे ये हुकूमत अपोजिट इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नायल करवाना चाहती है, ऐसी क्या बात है? कुछ है ऐसी बात?
جو خان صاحب جس شعبے کا اظہار کریں؟ خان صاحب کو یہ شک ہے کہ وہ جو کام خود کرتے رہے شاید ہم بھی وہ کریں. ان کا کام ان کو مبارک, ہم تو پالیٹکس کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے کرتے ہیں. قانون اپنا رستہ لیتا ہے. اگر ہم نے خان صاحب والے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہوتے تو آج وہ اور ان کے ساتھی سارے جیلی مقدموں میں جیلوں میں بیٹھے ہوتے. قاہرہ صاحب, آڈیوز اور ویڈیوز کا ذکر ہو رہا ہے اور بیہودہ سی آڈیوز آ رہی ہیں, اس بارے میں ہمارے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جو ہماری نوجوان نسل کو کیا میسیج آ رہا ہے؟ بہت برا میسیج آ رہا ہے, بہت غلط بات ہے. بند ہونا چاہیے یہ سارا گن. لیکن اس کو اچھالنے والا کون ہے؟ پاکستان کی سیاست میں تلخی پہلے بھی تھی, تو تکار پہلے بھی ہو جاتی تھی, ذاتیات پہ باتیں پہلے بھی چلی جاتی تھی. لیکن اگر کسی وقت کسی ایک سے کوئی بات ہوئی تو وہ فوراً اپنی کریکشن کرتا تھا, اس کو سائڈ سے سمجھا لیا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی جماعت لیڈر سے لے کے کارکن تک اس بات کو اپنا ہتھیار بنا لے کہ وہ بدتمیزی کو, وہ اگلے کی پگڑی اچھالنے کو, وہ اس کی توہین کرنے کو, وہ اس کی ذاتیات کو چھیڑنے کو, اس کو گالی گلوچ کو اس کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے, اس کو ڈیفینسو کرنے کے لیے, تو پھر اس کے اثرات یہی اسی طرح کے نکلیں گے. پھر اس کی کوئی حد نہیں رہے گی. اخلاقی انحطاط اس لیول پہ پہنچ جائے گا. یہ بہت افسوسناک ہے. کریکٹر بھی لوگوں کے سامنے آئے ہیں, یہ بھی بڑا افسوسناک ہے. لیکن یہ بہرحال اس طرح کی ویڈیوز کا آنا, آڈیوز کا آنا, یہ بہت افسوسناک ہے. قاہرہ صاحب, ملکی سلامتی کا جو اجلاس ہوا ہے, دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, اسلام آباد تک دہشت گرد انٹر ہو چکے ہیں, کیا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے قومتی سلامتی کے اجلاس میں؟ اسلام آباد میں روزانہ نا جی لاکھوں کی تعداد میں لوگ داخل ہوتے اور نکلتے ہیں. ہر بندہ امریکہ جیسے ملک میں واچ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں ہر بندے کو واچ کرنا, اس کو سرچ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. سو بندوں کا آ جانا, بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں. یہ بندہ جو دہشت گرد اندر داخل ہو رہا تھا اور بلاسٹ ہوا جس میں ہمارا ایک جوان شہید بھی ہوا, یہ بھی ایک پولیس کی کارکردگی ہے کہ انہوں نے بندہ کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے باوجود یہ کوئی چنبے والی بات نہیں ہوتی. ہاں, یہ بہت بڑے تشویش کی بات ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی اور دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ دوبارہ پروان چڑھ رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک تو پچھلی حکومت نے بھی یہی کیا کہ خان صاحب ان کے ساتھ مذاکرات کے ڈول ڈالے بیٹھے تھے اور ان کو آئین پاکستان سے ہٹ کے فیسلٹیاں دے رہے تھے, جس سے مذاکرات ہونے چاہیے. ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن مذاکرات آئین کے ڈھانچے کے اندر ہونے چاہیے. مذاکرات پاکستان کے قانون کے اندر آنے کے لیے ہونے چاہیے. پاکستان کا قانون تو وہ وائلیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہی ہیں. قاہرہ صاحب, کیئر ٹیکر حکومت کی باتیں سنائی دی جا رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت میں تھے, نان الیکٹڈ لوگ تھے, مطلب شبیر زیدی صاحب ہو گئے, جو ان کے شوکت صاحب ہو گئے. کیا سمجھتے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے اور لانگ ٹرم کے لیے آ سکتی ہے؟ دیکھیے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب الیکشن ہوگا تو آئے گی آئین کے مطابق. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی کوئی گنجائش آئین کے اندر نہیں ہے, لہذا اس کی بات کرنا ہی بے حاصل. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے فریڈم آف سپیچ کی بات کی اور اس کو پارٹی نے فارغ کر دیا, اس نے استعفیٰ دے دیا اور اس سے استعفیٰ مانگا گیا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے, فریڈم آف سپیچ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. جماعتوں کے اپنے ڈسپلنز ہوتے ہیں. میں بھی اسی طرح بولتا ہوں. مصطفیٰ نواز ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے پاس بھی وہ فورم اویلیبل تھے. ہمیں جماعتوں کے فورم اویلیبل ہیں, ہمیں میڈیا کے فورم اویلیبل ہیں. جماعتوں کے اندر پارٹی کے اوپر, پارٹی کی پالیسی کے اوپر اعتراض کرنا ہمارا حق ہوتا ہے, لیکن ان فورمز میں اگر آپ اپنی پارٹی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور میڈیا میں چلے جاتے ہیں تو اس کے اوپر پارٹی ڈسپلن کی ایک وائلیشن ہوتی ہے. اس کا فریڈم آف سپیچ سے کوئی تعلق نہیں. جاوید چودھری صاحب کی جنرل باجوہ سے 6 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی اور انہوں نے کالم میں لکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو جنرل باجوہ نے NRO دیا ہے اور ان کے کیسز سندھ شفٹ ہوئے. ایسی کیا باتیں ہیں آپ کے پاس, کیا اطلاعات ہیں؟ مجھے نہیں پتا, میں نے جاوید چودھری صاحب کا انٹرویو نہیں سنا. لیکن ایک بڑی سمپل بات ہے, پنجاب کے لوگوں کے کیس پنجاب میں سنے جائیں, یہ ہم پہلے بھی کہتے تھے. KPK کے لوگوں کے کیس KPK میں سنے جائیں, اور وہ کیس آصف زرداری صاحب پہ جو جھوٹے کیس بنائے گئے, کیس ہو سندھ کے, واقعہ بنایا جائے سندھ کا, گواہی ہاں ہو سندھ کی, اور ان کے لیے کیس پنجاب میں شفٹ کیے جائیں ان کے, تو یہ ہمارا اس وقت بھی تحفظ تھا کہ اس سے نہ تو اچھا میسج آ رہا ہے, نہ یہ انصاف ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے کیسز بہت عرصے کے بعد عدالتوں کے ذریعے شفٹ ہوئے, یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں شفٹ نہیں ہوئے. آپ اکثر تقاریر میں اور سپیچ میں یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. پہلے کی اسٹیبلشمنٹ زیادہ نیوٹرل تھی آپ کی؟ اسٹیبلشمنٹ نے عہد کیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہوں گے, ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے.
ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کردار سے ثابت کریں گے. یہ ایک مشکل کام ہے. قاہرہ صاحب، MQM بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور وہ کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے تھے جس پر وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. کیا ایگریمنٹس تھے اور کس پر عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک؟ ان کا کچھ مطالبے تھے جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تھے. بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے، ٹرانسپورٹ کے کام ہوئے، لیکن اس میں پرابلم یہ آیا کہ بارشیں ہوئی، برسات ہوئی، فلڈ آئے، جس کے نتیجے میں بہت بڑے لیول پہ یہ پرابلم آ گیا کہ سڑکیں ٹوٹ گئی، حالات زیادہ خراب ہو گئے. تو اس کے اندر ان کی کوئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ریزالو کر دیں گے. آپ نے عمران خان کو یہ 1 درجن سے زیادہ جماعتوں کا اتحاد بنا کر گرا تو لیا ہے، اقتدار سے ہٹا تو دیا ہے. مجھے یہ بتائیے جو آپ کی کولیشن ہے لانگ ٹرم چل سکے گی یا اسی الیکشن تک ہے؟ خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں، بالکل کرتے ہوں گے، یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا. وہی عمران خان ہے جو حکومت میں تھے تو بائی الیکشن ہار رہے تھے، حکومت سے نکلے تو کیونکہ اکیلے الیکشن لڑے، اپوزیشن میں تھے، امریکہ کو گالیاں دے رہے تھے، فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے. یہ دونوں بڑے مقبول کام انہوں نے بنا دیے پاکستان میں. وہ مذہبی ریاست کی باتیں کر رہے تھے، لہٰذا اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ان کو رسپونڈ کیا. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان ہر جگہ الیکشن خود نہ لڑتے، کینڈیڈیٹ لڑتے، جہاں کینڈیڈیٹ لڑے وہاں کیا ہوا؟ ملتان میں کینڈیڈیٹ ورسز کینڈیڈیٹ مقابلہ ہوا تو کیا ہوا؟ کراچی میں کیا ہوا؟ تو خان صاحب نے ایک اچھی ٹیکنیک استعمال کی کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پر لانچ کر لیا تاکہ جماعت کے اندرونی اختلافات ختم ہو جائیں اور جماعت جو ہے یکسو ہو کے محنت کر لے. لیکن اب جب الیکشن میں آئیں گے تو ان کے یہ سارے سکیمز جو تھے، نہ توشہ خانے کا کسی کو پتہ تھا، نہ ان ویڈیوز کا جن کا آپ یا آڈیوز کا جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ان کا کسی کو علم تھا، نہ ان کے جو ٹرسٹ ہے ان کا کسی کو پتہ تھا، اور بہت ساری داستانیں جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو اب لوگوں کو ان کے بہت ساری چیزوں کی سمجھ بھی آئی ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. قاہرہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے جو 3.5 سال یا 3.25 سال عمران خان صاحب کے پاس اقتدار تھا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی بڑی دست شفقت نہیں تھی خان صاحب پر ہر کیس میں، اور نیب کے چیئرمین جو تھے؟ خان صاحب خود کہتے ہیں، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، میرے کمنٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو عمران خان صاحب خود ہی مانتے ہیں. تو ہم بھی یہ سوال کبھی اسٹیبلشمنٹ سے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں اس طرح سیاست میں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی بھی لگی تھی. دیکھیے، پاکستان کی سیاست کے اندر ایک طویل ہسٹری ہے ان کی مداخلت کی، اسٹیبلشمنٹ کی، اور پھر ڈائریکٹ ٹیک اوور کرنے کی بھی ہے. براہ راست انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا، وہ بھی ایک وقت ایک نہیں کہ متعدد ادوار آئے ہیں. سو اس سے سوال تو ہم بہت ہی کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں. لیکن اب اگر وہ کہہ رہے ہیں اور ان کی قیادت نے کہا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو ہمیں میرا خیال ہے یقین کرنا چاہیے اور اس کو اپنی قیادت کو، اپنی ملٹری کی قیادت کو موقع دینا چاہیے. پنجاب میں جو عدم اعتماد کی تحریک ہوگی یا ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا، مجھے یہ بتائیں، آصف علی زرداری صاحب تو ماہر ہیں ان کاموں میں، جیسے انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. کیا پرویز الہی صاحب کے خلاف نمبر پورے ہو جائیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ اگر پرویز الہی صاحب کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ پہلے دن ہی عدالتوں میں نہ جاتے، وہ اس طرف وہ گورنر کے حکم کو حکومت دوری نہ کرتے، بلکہ وہ اپنے ووٹ پورے کر دیتے. آج تک کسی جگہ پہ وہ اپنے ووٹ پورے کر کے دکھا دیتے کہ یہ جناب ہمارے ووٹ ہے، ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، تو تبھی یہ سارا قضیہ ہے.